Assalamu alaikum and a very good afternoon. मेरा नाम है साहिर लोधी. You're watching दस्तक के बाद with साहिर. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमको देखते हैं. Thank you so very much. वो लोग जो हमें ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं www.twitter.com/sahir lodhi, या वो लोग जो हमको फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं www.facebook.com/sahir lodhi, या www.facebook.com/dkb, www.twitter.com/dkb. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. आप सबके जो मैसेजेस हैं, जो पैगामात हैं, वो हम तक पहुँचते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया. And the people who actually call us here, जिनसे हमारी बात नहीं हो सकती, उनकी भी हम उनके एहसानमंद है कि वो हमारे शो को देखते हैं, उसको पसंद करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. और वो तमाम के तमाम लोग जो हमको SMS करते हैं, आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट दी SMS का जवाब नहीं देते. वी रिसीव thousands and thousands of SMS every single day. तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर SMS का जवाब दें. लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस शो अ सक्सेस. बहुत शुक्रिया. आप कुछ भी कहना चाहते हैं, DKB के बारे में, दस्तक के बाद विद साहिर के बारे में कहना चाहते हैं, मेरे बारे में कहना चाहते हैं, मेरी टीम के किसी मेंबर के बारे में कहना चाहते हैं, किसी सेगमेंट के बारे में कहना चाहते हैं, प्लीज राइट टू अस, प्लीज कॉल अस, प्लीज सेंड अस एन SMS. इवन गो टू माई वेबसाइट www.sahirlodhi.com. वहां जाके अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा राब्ता आपसे रहे. मैं जानना चाहता हूं कि हम इस शो के अंदर क्या करें, किस तरह से करें. मैंने आपसे कहा था कि अब से कुछ अरसे के बाद सितंबर के अंदर मैं इस शो को रिवील करूंगा. एग्जैक्टली अभी तक इसका पूरा फॉर्मेट आपको नहीं पता. अभी हम लोग थीमेटिक पे जा रहे हैं, बहुत सारे शोज करें, लेकिन अभी आपको इसका पूरा फॉर्मेट नहीं पता. आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू अ शो दैट यू विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. और ये जो हमारा शोज का पैटर्न है, ये इसको चेंज कर देगा, लिटरली चेंज कर देगा. सो थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया. एंड इससे पहले कि मैं अपने शो की तरफ आऊँ, साकिब ताजी से बात करूँ और मनाहिल से बात करूँ, आपसे बात करूँ, एक छोटी सी चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. कयानूस एक बच्चा है आज़ाद कश्मीर में, जिसने मैट्रिक के इम्तहान में दूसरी पोजीशन थी. वो लोहा और काठ कबाड़ उसको बेचता था. जब मैंने उसकी बनी हुई वो रिपोर्ट देखी, उसकी ज़िंदगी में बनी हुई वो रिपोर्ट देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बेतहाशा खुशी हुई. कल रेडियो जब मैं कर रहा था, तो रेडियो पे मेरे पास एक इत्तला आई कि एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली है, अपने आप को गोली मार के हलाक कर दिया मैट्रिक के इम्तहानात के रिजल्ट के बाद. कसूरवार कौन है? वो बच्चा, उसके पेरेंट्स, उसके स्कूल, उसके असातिज़ा, या फिर हमारा ये सिस्टम? वो कौन सी जगह है जहां हम आके ये डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चों से बात नहीं करनी? वो कौन सी जगह है जहां पर हम आके ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा अगर हमसे बात करेगा तो शायद हमारी इज्जत में कहीं कमी आ जाती है? हमें ये दीवारें गिरानी है. मैं पोर्ट ग्रांड पे जब था, तो पोर्ट ग्रांड पे वहाँ मेरी बात हो रही थी, तो अली मुझसे कहने लगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ जो होती हैं वो मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद होती हैं. यहाँ बच्चे आते हैं और यहाँ ख़ुदकुशी किया करते हैं, एटलीस्ट पोर्ट ग्रांड बनने से पहले. बनने का फ़ायदा ये हुआ कि अब ख़ुदकुशियों की तादाद जो है वो कम हो गई, लेकिन अब भी गाहे बगाहे वहाँ ख़ुदकुशियाँ होती रहती हैं. आप अपने बच्चों से बात करें खुदारा, उनके दिल पे क्या गुजरती है. इम्तहान में पास होना या फेल होना आपके अच्छे या बुरे को साबित नहीं करता. एक बात हमेशा याद रखिएगा. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप इम्तहान में अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सिर्फ इस बात को जाहिर करता है कि उस रोज़ जिस दिन वो पर्चा था, उस रोज़ आप इतने अच्छे नहीं थे या आप बहुत अच्छे थे. आप ज़िंदगी में क्या करेंगे, ये मैट्रिक के रिज़ल्ट से, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से, इंटर के रिजल्ट से, मास्टर्स के रिजल्ट से साबित नहीं किया जा सकता. जिंदगी बहुत मुश्किल होती है. जिंदगी में कभी कभी ओबामा हो के भी इंसान कामयाब नहीं होता, और कभी कभी मोहम्मद शरीफ कामयाब हो जाता है. दिस इज हाउ लाइफ इज. जिंदगी का ताल्लुक दिल से होता है, कल्ब से होता है. ये मुतमईन है तो फिर सब मुतमईन है. कंटेंटमेंट इसी का नाम है. मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, बट आई एम रियली सैड अबाउट दिस न्यूज़. रियली सैड. एक लड़की ने खुदकुशी कर ली, वो डॉक्टर बनना चाहती थी मैट्रिक के रिजल्ट के बाद. ये वो खबरें हैं जो अखबार तक पहुंच गई. अभी जब मैं वासिक से बात कर रहा था तो वासिक मुझसे कहने लगा, तो मैंने उससे कहा एक और बच्चे ने खुदकुशी की है, तो कहने लगा नहीं, अखबार में तो नहीं आया. हर बच्चे की खुदकुशी की खबर अखबार में नहीं लगती.
ہر بچہ جو DDT پیتا ہے, چوہے مار دوا کھاتا ہے, اس کی خبر اخبار میں نہیں لگتی. ہر بچہ جو خواب آور گولیاں کھاتا ہے اس کی خبر اخبار میں نہیں لگتی. لیکن لائف سب کی پریشس ہوتی ہے. میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے, صرف اتنی ریکویسٹ ہے, مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو یو, جو پیرنٹس ہیں ان کی, جو دوست ہیں وہ ان کی, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی, جو اساتذہ ہیں ان سے صرف ایک ریکویسٹ ہے. بچوں کو کبھی بھی اس بات کا درس نہ دیں کہ وہ کس سے برتر ہیں اور کس سے کمتر ہیں. برتر ہونے کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے, اسے انسان یا کتابیں نہیں کر سکتے. برتر ہونے کا اختیار صرف عمل کی وجہ سے ہے. برتر ہونے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم تمہارے بارے میں یہ رائے رکھیں گے, اگر ایسا ہے تو پھر ہم تمہارے بارے میں یہ رائے رکھیں گے؟ بچوں کی تربیت سے پہلے ہماری اپنی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے تربیت کی, اپنی احتساب کیا, محاسبہ کیا اپنا, تو ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں گے, ورنہ آگے کہانی ذرا مختلف ہو جائے گی. ویل کیا کہوں, شو اب بالکل آگے ایسا نہیں ہوگا. بہت خوبصورت سی باتیں ہیں, مناہل سے باتیں ہیں, بہت ساری قوالیاں ہیں, آپ کی ٹیلی فون کالز ہیں, بہت سارے تحفے ہمارے پاس ہیں. آج میں آہستہ آہستہ ریویل کرنا شروع کر رہا ہوں کہ اس شو میں ہم پورے رمضان کرنے کیا جا رہے ہیں. اینڈ آف کورس دیر از میگی. ہم کل جائیں گے, پرسوں جائیں گے, کل جائیں گے, پرسوں فرائیڈے, کل جائیں گے, تو کل جائیں گے ہم میگی کے پاس. اندھا چاول, اندھا مزہ, اندھا پراٹھا, یہ صرف میگی کے پاس ہوتا ہے. کل ہم تیسری ونر کے گھر جائیں گے. کیسے, یہ آپ بھی دیکھیے گا. ایک چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نعت رسول مقبول مناہل سے سنیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مناہل بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں, مناہل کیا کرتی ہیں. we'll be right back. آپ جو ہے نا زمانے کے تقاضوں کو شریعت میں رہتے ہوئے پورا کر سکتے ہیں. مولوی جم بھی جا سکتا ہے, ایکسرسائز بھی کر سکتا ہے, دوڑ بھی سکتا ہے, کھیل بھی سکتا ہے. اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے, مگر ایک دائرہ کار میں, جیسے کہ یہ کام کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید, ہر علاقے کا, ہر ایریے کا ایک کلچر ہوتا ہے. اب وہاں کی ضرورت ہے, یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس میں. اور ہمیں اپنے اذہان کھلے رکھنے چاہیے نا. اسلام نے تنگ نظری کا بیان تو نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ دیکھیں کہ اہل عرب کی تہذیب کو, کلچر کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے ان کو سمجھایا اور وہ آسانی سے سمجھ گئے. تو یہ بھی یہی کام کرنے جا رہے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے, اس میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اور یہ شرط جیتنا چاہتے ہیں, آج ہم آپ کو ایوری سنگل کالر کو ہم لوگ, ہمارے پاس کتنی شرطس ہیں؟ 50 شرطس ہیں. 50 شرطس ہیں. ہم لوگ آج 25 دے دیں, کل 25 دے دیں, یا پوری 50 آج ہی دیں گے؟ بتا دیجئے مجھے. یا تم ہم کل بھی 50 دے سکتے ہو؟ میسج تو جو ہے جتنے لوگوں کو پہنچے تو پھر کل بھی 50 مل جائیں گے. آپ دے دیں. اور جی آج 50 اور کل بھی 50 شرٹ. دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. آج 50. سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کے لیے ایک شرٹ لوں گا بھائی. مفتی صاحب کو شرٹ میں مفتی, اور مفتی صاحب کل آپ پہن کے آئیں گے. یہ نہیں سر, یہ ہوگا, اندر پہن کے آؤں گا. اچھا آلرائٹ. مناہل السلام علیکم. ان مائک. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کیا کرتی ہیں؟ اسٹڈی. کون سی کلاس میں؟ 7 میں. اوکے. اور آگے چل کے کیا پلاننگ ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے. ریلی؟ ڈاکٹر بن کے علاج کریں گی؟ پکا؟ فیس چارج کیا کریں گی بہت زیادہ؟ نہیں, تھوڑی کم فیس لیں گی. جی. فرض کریں کہ اگر کوئی میرے جیسا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, پلیز آپ مجھے فری میرا علاج کر دیں, تو کر دیں گی؟ جی. اور پھر میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب میرے پاس گھر بھی نہیں ہے, پلیز مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں گی؟ نیا گھر دلا دوں گی. لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے؟ نہیں. بہت غلط بات ہے. یہ کیا ہے مطلب؟ اچھا آج آپ کو میں کیا سنائیں گی؟ میں آج نعت سناؤں گی, میرے نبی سے میرا رشتہ. سبحان. لب پر نعت پاک کا نغمہ, لب پر نعت پاک کا نغمہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے
رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہے، پھر جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہے، پھر ان آنکھوں Once again, ji, Assalamu alaikum, or joining with us, the newest panelist in our team, Hakeem Sajid Sahab. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت کیسی؟ الحمدللہ. روزے پورے جا رہے ہیں؟ جی اللہ کا. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا میں اٹھا لیتا ہوں، یہ اٹھانا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں. حکیم صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جی جی. روزے میں لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، یہ شکایت تو ہوتی ہیں، تو حکمت کے پاس کوئی ایسی دوا ہے جس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ یہ اصل میں روزہ ہی حکمت ہے اگر ہم سمجھ لیں تو، اور اللہ رب کریم کے ارشاد پر اگر ہم عمل کر لیں تو اور ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، یعنی کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو. تو جب آپ زیادتی کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب مجھے سحری بھی اتنی کرنی ہے کہ شاید عشاء تک مجھے صرف یہاں تک بھرا رہے اور ضرورت ہی نہ ہو، اور افطار کے بعد بھی اتنا کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پھر اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی کہ سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے. ارے تو بھائی اتنا کھاتے کیوں ہو جو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر عمل کریں. اگر آپ یعنی اسپرٹ نہیں سمجھ رہے روزے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنے کا بہترین موقع ہے. یا آپ دیکھیں شہید پاکستان حکیم محمد سعید علیہ رحمہ فرماتے تھے ہمیشہ کہ ایک ناشتہ اور ایک کھانا. تو وہ فلسفی تھی، یعنی جو اللہ رب کریم جس نے اس انسان کو اس حیرت تک مشین کو بنایا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے یا چل سکتی ہے. تو اس نے ہمیں مطلب گائیڈ لائن بے انتہا ہیں اپنی کتاب میں بھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہم تک باتیں پہنچائیں. تو اس میں یہی تھا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے،
ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، لیکن ہم تینوں حصے ہی کھانے سے، سموسے سے اور اس سے بھر لینا چاہتے ہیں. اچھا آپ تو مطلب جو باتیں کر رہے ہیں آپ نے تو زندگی میں کبھی سموسے دیکھے نہیں الحمدللہ کھائیں. میں آج آپ کے شو کھائیں گے مطلب یہ کیا بات ہے؟ جھوٹ بندہ بولتے دوسروں کو نصیحت کرتے تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، اور میں الحمدللہ کھاتا ہوں. ایگزیکٹلی میری بات سنو، ایک لمٹ میں میری سن لیجیے. جی میں نے کہا نا کہ میں نے شروع کا، اگر آپ اسٹیٹمنٹ پہ دیکھیں جو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے جتنے بھی چینلز ہیں، جتنے بھی اخبارات ہیں، میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جی آپ یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں. ارے بھائی تو پھر کیا کھائیں؟ تو آپ کا شو یا آپ کے جتنے بھی ایفرٹس ہیں جو سب جانتے ہیں، میں بھی اس کا گواہ ہوں کہ آپ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ذرا سا ہٹ کر ہو لیکن حقیقت ہو. وہ والی حقیقت جو چھپی ہوئی ہے اس حقیقت کو آپ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے بھی مجھے خوشی ہوئی جب آپ نے مجھے کال کیا. تو میں یہی چاہتا تھا کہ آپ کے شو کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ یہ سموسے بھی کھائے جا سکتے ہیں. کھائے جا سکتے ہیں، بالکل کھائے جا بات کریں گے. لیکن نصرت کا ایک استخارہ ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. نصرت لاہور سے ٹیلی فون کر رہی ہیں ہم کو. السلام علیکم نصرت. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے شاید. آپ کیسے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال مجھے استخارہ کروانا اپنا. جی جی بتائیے. پتہ نہیں کیوں نہ پوچھا عرصے سے نا میاں بیوی کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی. مجھے غصہ آتا، بار بار دل نہیں کرتا پھر بات ماننے کو. ہر وقت بھی آگے سے غصہ چڑچڑا پن ہوتا ہے. اچھا مجھے اپنا استخارہ کروانا کہ کوئی بندش وغیرہ تو نہیں چیز میرے ساتھ کی. اچھا یہ بتائیے آپ کی مدر کا نام کیا ہے؟ حمیدی. شوہر کا نام؟ شوہر کا نام؟ شیر محمد. شیر محمد. کوئی تخلص کرتے ہیں؟ مجبور، بے کس بے بس؟ بہت. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ بندش ہے نہ جادو ہے، کچھ ایسا سلسلہ نہیں ہے. مگر اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کا آپ سہارا لیں، اور اگر کوئی ایسی آپ کو پرابلم ہے، بیماری ہے، کوئی ذہنی اذہان کی کچھ غلطیاں ہیں تو اس کو درست کر لیں. اچھا نصرت مجھے یہ بتائیے غصہ کس بات پہ آتا ہے آپ کو شوہر کی؟ کس جیسے کوئی بات نہ مانے تو غصہ ہو جاتا ہے. یہ تو بات نہیں مانتے. بات تو بالکل کوئی بات کہنا مانتی نہیں. شادی کو کتنے دن ہو گئے؟ شادی کو 15 سال ہو گئے. خدا کا واسطہ کچھ بھی کرو یار، اب کو غصہ ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں فکر کر رہی ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صبر و تحمل سے تھوڑا کام لیں اور جو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہو جائے. میں بالکل ٹھیک رہتی تھی، پتہ نہیں کیوں اچانک سے غصہ چڑچڑا پنا ہو گیا. بات سے دیکھتے اس کو غصہ آ جاتا ہے. ایسے آتے ہیں طبیعت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ان کو دیکھتے ہی غصہ آ جاتا ہے آپ کو؟ ساحر ان کی ایج پوچھیں. اچھا ایک سیکنڈ. یہ یار آپ لوگ ہر چیز کو سنجیدگی کی طرف ساحر بھائی اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اصل میں ہوا کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں سچ میں ہوا کیا ہے. جب آپ 15 سال کسی کے ساتھ رہتے ہیں نا تو اٹس اے ویری سمپل فیکٹ کہ جب آپ اسے دیکھیں گے 15 سال ڈیلی. نہیں ساحر بھائی ایسا نہیں ہے ضروری. لوگ 30 سال سے بھی رہ رہے ہیں، بڑی پیار محبت سے رہ رہے ہیں. مذاق کر رہا ہوں میں. جی آپ سنجیدہ تو وہ بات یہ ہے اصل میں ہوتا بھی ہے، جادو ٹونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جادو ٹونا ہو. ان کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. کچھ ذہن کی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، طبیعت کا مزاج کے چڑچڑ. مگر ایک اس میں باری تعالیٰ میں بتانا چاہتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اگر ذہن یا جسمانی طور پر کوئی تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. یا قدوس یا باری یا قدوس یا باری صبح شام آپ 300 بار پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آپ کا ذہن بھی ہلکا ہو جائے گا اور محبت بھی ہلکا. اچھا اور آپ کی عمر کیا ہے؟ کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحبہ پوچھ رہی ہیں آن اے سیریس نوٹ. ڈاکٹر صاحبہ پوچھ رہے ہیں آپ کی عمر کیا ہے؟ اچھا کال جو ہے وہ نکل گئی. عمر کا کیا؟ ایکچولی جیسے ہمارے ہاں ملٹیپل پریگننسیز ہوتی ہیں تو اس کے بعد پیشنٹ اکثر ہیموگلوبن ان کا کم ہوتا ہے، پیشنٹ کو انیمیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک خون کی کمی بیسک نیڈ ہے باڈی کی، اگر آپ کو یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بھی آپ کے اندر ڈپریشن، چڑچڑاپن، اور وہی بات ہے کہ خود کو بھی بہاریں ذرا کم رہتی ہے، چہرے کو، بالوں کو، تو وہ ویسی میاں دیکھ کے چڑھ جائے کہ بیگم اتنی اجاڑ بیابان پر آئی نہیں ہے اور اندر سے ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہو رہی. بناؤ سوارو اپنے شوہروں کے بیسیکلی تاکہ وہ دیکھ کر تم سے تسکین حاصل جیسے کریں. کسی کی 20 سال ہو گئے ہیں تو اب پتہ نہیں ہمارے ہاں ارلی میرجز کا، جلدی پریگننسیز کا. حکیم صاحب آپ تسکین پاتے ہیں اس چیز سے؟ اٹس اے مارننگ شو. تھوڑا سا ہیومر بہت ضروری ہوتا ہے. شادی کو کتنے برس ہو گئے آپ کی؟ میری شادی کو ماشاءاللہ سے 25 برس گزر چکے. جی 25 برس گزر چکے. اب تو کیلنڈر بھی ختم ہو گئے. نہیں پرانی میں نئے بنوا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں.
آپ کی شادی کو بھی ایک منٹ ایک کام کرتے ہیں, ادھر سے بالکل ادھر سے, اگر آپ کی شادی کو 25 برس گزر چکے ہیں, 25 ایئرز اگر آپ کی شادی کو گزر چکے ہیں, تو میں آپ کو سعید غنی کی یہ باسکٹ دینے جا رہا ہوں آج. انفیکٹ میں آپ کو سعید غنی کی 2 باسکٹ دینے جا رہا ہوں. دس از واٹ اٹ از. اس میں 4-5-6 ہزار. 7 برس گزر گئے, پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کتنے برس؟ 7 ایئرس. 7 ایئرس. سر آپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ ہے, کوئی ایشو نہیں, آپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ ہے. لیکن ہم آپ کو یہ دینے جا رہے ہیں سعید غنی کی جو باسکٹ ہے. مجھے کال کیجئے, صرف کال آنے پر, جس کی بھی کال لگ جائے گی. اگر آپ کی شادی کو 25 برس گزر چکے ہیں, 25 برس کا گزرنا ہے, 26واں برس نہیں, 27واں برس نہیں, 23واں برس نہیں, 24واں برس نہیں, 25 برس اگر گزر چکے ہیں, جو پہلی کال مجھے آئے گی 25 برس کی, اس کو ہم یہ دینے جا رہے ہیں. اور آف کورس 50 ٹی شرٹس ہیں جی. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قوالی سے آغاز کریں گے. اینڈ ایک سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر مسلم بیشنگ ہوتی ہے, کیا اب تک یہ سلسلہ جاری ہے؟ ہم جب دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, جب ہم یو ایس جاتے ہیں یا یو کے جاتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ملک آزاد ہے, ان کا معاشرہ آزاد ہے. بالکل آزاد ہے, لیکن وہ ہر طرح سے آزاد ہے. وہاں پر آپ کے خلاف بھی بات کی جا سکتی ہے, کہا جا سکتا ہے, کوئی دائرہ نہیں ہے آزادی کا. Let's take a break. We'll be right back. Interesting. آپ جانتے ہیں نا کہ مجھے ہمیشہ سے جمیلہ کی بیٹی نادیہ بہت پسند ہے. اب میں یہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں. آئی لو دس. اور سب لوگ اشارے کر رہے ہیں. مجھے بتائیے جی کس کس کو چاہیے, آپ لوگوں سے کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. اچھا جی. مائی فیتھ, مائی وائس, اسلام, مائی چوائس. That's what it is. Very nice, beautiful جی. اچھا, this one is really nice. I like it. اس پہ لکھا ہے get married or try fasting. یہ اصل میں ہم لوگ سارے سنگل ہیں, تو ہم نے جو ہے میرج کا جو ٹاپک ہے ہم نے کہا اس کی بھی کچھ کرنا چاہیے. اچھا, تمہاری تو شادی نہیں ہوئی نا ابھی؟ نہیں, ابھی تک ابھی تک تو پڑھ رہا ہوں میں. ہاں پڑھ رہے ہو, مطلب شادی کے بعد تو بہت زیادہ پڑھو گے. ہاں, آج دن وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شادی کے جو ہے میں کافی جو ہے پرابلمس جاتے ہیں, پھر کیا ہو جاتا ہے, لیکن الحمدللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کیا لکھا شادی کے بارے میں؟ آپ نے بھی تو پرابلم کے بارے میں. یہ تو حدیث ہے نا, یہ جیسے کہ ہاں, اسمائل اٹس سننا. اسمائل سننا, ہاں. اینڈ دس ون از جسٹ پریٹ. جسٹ پریٹ, جیسے جو نائک کا ہے نا کہ نائک کا جو ہے جسٹ ڈو اٹ. جسٹ ڈو اٹ. تو ہمارا ہے کہ جسٹ پریٹ. جسٹ پریٹ کہ ہر چیز کا جو جواب ہے جسٹ پریٹ اینڈ یو ول گیٹ اٹ. اس کا جو ہے کوئی اور بہتر ہو جائے گا کام آپ کے لیے. واہ واہ, اٹس بیوٹیفل یار, بیوٹیفل. اچھا, یہ شرٹ جو ہے یہ میرا فیوریٹ ہے. یہ میرا جو ہے دس از مائی فیوریٹ ٹو. بہت اچھا ہے. مسلم فنڈامنٹلسٹ. فن ہم لوگ جا رہے تھے یو کے پہ روڈوں پہ, تو لوگ جو ہے رک کر جو ہے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہے اچھا پسند ہے ہم کو. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ. جب ہم اس کلچر کے اندر جاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو ایک غلط رخ ہے, جو صحیح رخ نہیں ہے, درست رخ جو نہیں ہے, وہ پورٹرے کیا گیا ہے. کچھ ہماری اس میں کوتاہیاں ہیں, کچھ ان کی طرف سے باتیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں. تو اس کو مینڈ کرنے کے لیے آج کل تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دور سے کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو روشنی ڈال دیں یا قریب اس سے بات کریں تو اگر آپ یو ٹاک ٹو ہم اور سمجھ آتے ہیں کہ وہ بھی بندہ ہے, انسان ہے. تو ہماری جو میسیجز ہیں جو اس کے اندر ہم لوگ ہیومر جو لاتے ہیں, ایک اور ہے ہمارا آئی ایم اے ٹورسٹ ناٹ اے ٹیررسٹ. تو جو لوگ جیسے دیکھتے ہیں اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں یا ہم لوگوں کو مختلف جو ویسٹ کی جگہوں پہ جو ہے لوگ جو جاتے ہیں وہ پکچرز بھیجتے ہیں ہم کو, تو اٹس اے ریلی ایزی وے کہ بتانے کے لیے کہ ایکچولی اسلام از اے پازیٹیو ریلیجن, اور جو آپ کے دماغ میں جو سوچ ہے وہ اٹس ناٹ نیسسریلی ٹرو, کہ ایسے نہیں ہیں سارے لوگ. اور ان کو بھی پتا ہے, ویسٹ کے اندر لوگوں کو پتا ہوتا ہے, لیکن ان کو بس جسے یاد دہانی کے لیے کرنا چاہیے اور ان کے دماغ میں یہ رہنی چاہیے. عام لوگ جو ہیں ویسٹ کے, وہ اسلام کے بارے میں نیگیٹو رویہ رکھتے ہیں؟ کچھ رکھتے ہیں بالکل. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا اتنا نہیں ہے, لیکن ان کا تھوڑا سا کبھی کبھی تھوڑا سا ڈھکی چھپی بات ہوتی ہے, لیکن جو ان ایجوکیٹڈ ہیں ان کا تھوڑا سا زیادہ کھل کر. اس میں ہم کہاں تک ذمہ دار ہیں؟ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو ہم اگر پورے طریقے سے ادا کریں، کیونکہ اسلام بیسکلی امن و آشنی کا مذہب ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے تمام عالمین کو امن دیا، سکون دیا، اور اسلام کے آنے کے بعد ہی انسانیت کو عروج ملا نا. انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو پھر انسانیت کو عروج ملا. اب اس انسانیت میں سب آ گئے، ہر نسل، ہر مذہب، ہر تہذیب کے لوگ. اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے ذمے اگر جو کوئی کافر غیر مسلم ہے تو آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے، نہ اس کو مار سکتے، نہ اس کو تکلیف پہنچا سکتے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ہر معاملے میں معاونت کریں گے، اس کا خیال بھی آپ کریں گے. اسلام تو یہ مذہب ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، یا کچھ وہاں کے لوگوں کی بھی غلط رویہ سمجھ لیں کہ جو پوزیٹو پوائنٹ ہے اسلام کے اس کو انہوں نے دیکھا نہیں، اور جو لوگ نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کر اسلام کو اس کا نشانہ بنایا گیا. اس لیے آج لوگ مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو امن، سکون، سب چیز اسلام کے اندر. اگر دیکھا جائے تو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام کا معنی سلامتی کے نا. بہت ماڈریٹ آپ کے جو ویوز ہیں وہ ہیں، بہت ماڈریٹ آپ کے ویوز ہیں، بہت انلائٹنڈ آپ کے ویوز ہیں، بہت ماڈریٹ آپ کے ویوز ہیں، بہت ماڈریٹ میرے ویوز ہیں. آئی تھنک ہم سب جو بات کرتے ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں. آپ کی قوالیوں میں بھی جو باتیں ہیں وہ امن کی ہے، محبت کی ہے، وہ پیغام جو ہے وہ پیس کا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پراپر طور پہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں؟ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس بات کا فیصلہ ہوگا اگلے بریک میں. ابھی اس وقت میں بریک میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل بھی ہم آپ کو لیے چلیں گے. کل ایکچولی ہم آپ کو لیے چلیں گے میگی ملکہ بن جاؤ محلہ کانٹیسٹ کے اندر، جہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تیسری ونر کون تھی. پھر اس کے بعد ہم ان کے ساتھ شاپنگ پہ جائیں گے، میٹرو میں جہاں ہم نے ان کو شاپنگ کروائی تھی. پھر اس کے بعد ان کے گھر پہ جائیں گے، اور گھر پہ جا کے ہم ان کے مہمان ہوں گے، وہ ہماری خاطر تواضع کریں گی. وہ ہیں تیسری ونر میگی ملکہ بن جاؤ کانٹیسٹ کی. اینڈ آف کورس آپ کو پتا ہے میگی کے پاس ہے عمدہ چاول، عمدہ مزہ، عمدہ پراٹھا. میگی وی لو یو. میں آپ کی طرف آتا ہوں اینڈ لیٹس اسٹارٹ وتھ قوالی جی. بہت دیر ہو گئی ہے، قوالی ہونی چاہیے. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0342207542. یہاں کال کرنے کا نمبر. مفتی صاحب سے کوئی اسلام کے بارے میں سوال ہے، کوئی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں تو پلیز آپ ان کو کال کیجئے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے میں صلاحیت ہے کہ وہ نعت پڑھنا چاہے، وہ نعت پڑھ سکتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں نعتیں کوئی بھی پڑھے وہ اچھی ہی پڑھے گا. اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. اس میں نعت میں نیت کی ضرورت ہے، فن کی ضرورت نہیں ہے. نعت میں صرف نیت ہونی چاہیے. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ نعت پڑھنا چاہتا ہے اور وہ تو اس کو ہمارے پاس یہاں پر بھیجیے. وہ میرے ساتھ شو کا آغاز کریں گے. اگلے جتنے بھی دن ہیں میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. جیسے آج مناہل تھیں اور کل منہاج تھے، تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہر روز ضرور ہوگا جو یہاں پر آ کے آغاز کرے گا. میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں دیوالی تعالیٰ پیش کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ چھٹا رمضان ہے، پہلا اشرا ہے، تو کیسر شاہ وارسی کی ہم دیوالی تعالیٰ پیش کر رہا ہوں. مالک ہے نام تیرا، کیا بات ہے؟ مالک ہے نام تیرا، کہ اے بے نیاز مالک، مالک ہے نام تیرا. بے شک مجھ کو ہے ناز تجھ پر، میں ہوں غلام تیرا. خالق کل ہے تو، اس میں کیا گفتگو. اور خالق کل ہے تو، اس میں کیا گفتگو. سارے عالم کو ہے تیری جستجو، تیری جلوہ کری ہے آیا چار سو. لا شریک لہو مالک الملک تو، اور لا شریک لہو مالک الملک تو. اللہ
तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, और नगमे नगमे में तू, साज में साज तू, और नगमे नगमे में तू, साज में साज तू। अल्लाह 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 कार साज तू ही, तू मिला भी है जुदा भी है तेरा क्या कहना, तू सनम भी है खुदा भी है तेरा क्या कहना। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा पड़ा माशाल्लाह, अल्लाह मजीद बरकत दे आपकी आवाज़। एक छोटा सा ब्रेक है जी। कहाँ जाना है? मुझे इधर जाना है, इधर जाना है। ब्रेक अनाउंस यहाँ पे करनी है। ओके, जिप के अंदर, जिप इधर आइए, मुझे देखिए। 1 2 3 4 एंड एक छोटा सा ब्रेक है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आप ये शर्ट्स चाहते हैं, गिव मी अ कॉल 0342207542, यहाँ कॉल करने का नंबर। विल बी राइट बैक। किस दिन मेरा ब्याह होवेगा सीजन 2 पर। किस दिन मेरा ब्याह होवेगा सीजन 2 रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। अगर आप ये मौलवी.com, डिजाइन मौलवी.com, डिजाइन मौलवी.com सिर्फ ना बोले आप। क्या हो गया? अच्छा, मुझे पता है, जैसे जैसे मैं जान रहा हूँ, ये जो दीवार है ना अजनबियत की, ये गिरनी चाहिए, गिर जाएगी। ये जो इंशाल्लाह ताला, ये जो हम लोग खौफजदा होते हैं ना कि हमारे उलमा हजरात या मुफ्तियान से बात नहीं कर सकते, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं मुफ्ती आसिफ सईद के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ। और हम जब ये शो खत्म कर लेते हैं, तो जब हम लोग बैठे होते हैं आपस के अंदर, तो वी आर ऑल जोकिंग, वी आर ऑल सिटिंग देयर, बिकॉज़ वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मौलाना लोग भी इंसान होते हैं, उनके पास भी दिल है, मजाक भी करेंगे सब कुछ, और हम लोग भी इंसान होते हैं। बिल्कुल। तो और सबसे बड़ी बात ये थी, हम लोगों ने क़यामत के कुछ शोज किए थे कि मायन कैलेंडर के मुताबिक, तो उस वक्त हमारे पास मुफ्तियान भी थे, हमारे पास क्रिश्चियनिटी के जो पास्टर्स थे वो भी थे, एंड देन ऑफ कोर्स हिंदू मत के मानने वाले जो थे वो भी थे, पंडित साहब वो भी थे। एंड वी ऑल सेट टुगेदर, वी ऑल एट टुगेदर। रमजान नहीं थे उन दिनों, तो दोपहर में खाना जो था वो यहीं लगता था। वी ऑल एट टुगेदर। और जब वो कैमरा ऐसे जाके पैन होता था, तो मुझे यहाँ बैठे हुए मुसलमान आलिम भी नजर आते थे, क्रिश्चियन आलिम भी नजर आते थे, एक हिंदू आलिम जो थे वो भी नजर आते थे। तो पाकिस्तान की बहुत होलसम पिक्चर दुनिया की तरफ जाती थी। आई थिंक जो हमारा असल में हमारे मजहब का सही रुख है, वो हम दुनिया को पेश करते थे। अच्छा जी, रमजान जब आता है तो बड़े मजे की चीजें होती हैं। सबसे मजे की चीज तो अफ्तारी होती है। अफ्तार से तो मतलब बेहतर कोई चीज होती ही नहीं है। और स्पेशली अभी तो बहुत दूर है अफ्तार, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत दूर है। अभी तो इतनी दूर है अफ्तार कि अभी तो सो रहे हो कि दिल चाहता है कि फौरन से खींच के आ जाए। किसी ने मुझे एक जोक भेजा कि एक साहब थे, तो वो पहली मरतबा जिंदगी में रेडियो सुन रहे थे और पहली मरतबा उन्होंने रोजा रखा था। तो उन्होंने रेडियो को फोन करके कहा
کہ ہیلو جی کیا میں آن ایئر بات کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ آن ایئر ہی بول رہے ہیں، بتائیے کیا چاہیے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، وقت کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے تقریباً 2 بج گئے. کہنے لگے مغرب کی اذان سنوا سکتے ہیں؟ ریکویسٹ کر رہے تھے. تو علماء کہتے ہیں نا کہ اذان پر سحری و افطار میں نہ جائیں، وقت پر جائیں. وقت ہوا ہے یا نہیں؟ وقت پر جائیے، وقت پر جائیے. تو جب وقت کی بات آتی ہے تو میں نے بتایا نا افطار بڑے مزے کا وقت ہوتا ہے. افطار میں کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب سوچیے گا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جسٹ فالو می. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ خود بخود آپ $6 ملین مین بنے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں افطار کی ٹیبل پہ. پکوڑے آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں، کھجور آپ کو بلا رہی ہوتی ہے، اینڈ دین روح افزا بلا رہا ہوتا ہے آپ کو، اینڈ دین یو نو آل دس وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن صاحب ایک وقت ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہی وقت جو ہوتا ہے وہ ہماری رہنمائی کا ہوتا ہے. وہی وقت جو ہوتا ہے وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. وہ وقت ہوتا ہے جب واقعی ہم کو جاگنا چائیے، جب ہم اٹھ جانا چاہیے، اور اٹھنے کے بعد تھوڑا سا کھانا کھا کے نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے پوری دنیا کے کل عالم کے لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے کل عالم کے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. تو جناب ایسے لوگ جو ہم کو اس وقت اٹھا دیں، خواب غفلت سے جگا دیں، انہیں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ سحری جگاتے ہیں. تو آج ہمارے پاس سحری جگانے والے یہ 3 لوگ ہیں. ان کی زندگی میں آپ کو بتاؤں 18 سال سے کراچی میں سحری جگا رہے ہیں، 8 سالوں سے سی ویو پہ سحری جگاتے ہیں. عید کے پہلے روز اپنی مرضی سے ان کو خرچی ملتی ہے اور مزار پر لنگر کھا کر گزارا کرتے ہیں. میرا ملک، میرے ملک کے لوگ، ہم ایسے ہیں نا، ہمارے پانیوں میں ایسے اتار چڑھاؤ آتا ہے. کسی کے پاس ہے تو اتنا ہے، بالکل نہیں ہے تو بالکل کہ نظر میں نہیں سمجھتا، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو اتنا بھی نہیں ہے کہ 2 وقت کی کھا سکے. لیکن ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جب وہ دفن ہوتا ہے تو اسے بھی سفید رنگ کے ایک لفافے کی ٹافی سی بنا کر ایک گڑے میں ڈال دیا جاتا ہے. اور وہ جس کے پاس بہت ہے جب وہ دفن ہوتا ہے تو اسے بھی لفافے کی ٹافی بنا کر اسی گڑے میں ڈال دیا جاتا ہے. وہاں آپ کے اس عمل کا امتحان کبھی نہیں ہوتا جو آپ نے کیا ہوتا ہے، بلکہ اس عمل کی نیت کا امتحان ہوتا ہے جو آپ نے اس عمل کے پیچھے رکھی ہوتی ہے. انما اعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتیں آپ کے اور خدا کے درمیان ہوتی ہیں. اس لیے کسی اچھے کے اور کسی برے کا فیصلہ کرنے کے لیے اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، خدا کے پاس ہے. کوئی بہت زیادہ مال و زر والا ہے تو وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. کسی کے پاس نہیں ہے مال و زر تو وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. لیڈیز امن، پرویز، تنویر اور فیاض، یہ تینوں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ تینوں پچھلے 18 سال سے سحری جگا رہے ہیں. آئیے جی. آپ کا نام سر؟ ادھر آئیے. پرویز صاحب السلام علیکم. یہاں بیٹھ جائیے سر، بیٹھ جائیے. یہ ڈھول سر مجھے دے دیجیے. لے سکتا ہوں ڈھول کو ہم ادھر رکھ دیتے ہیں. یہ سحری جگانے کا آلہ ہے، یہ اعلان کرنے کا. آپ سر ادھر بیٹھیے پلیز. آپ بھی آ جائیے بیٹا، ادھر آ جائیے. تھوڑا سے ادھر ہو جائیے. آپ تینوں روزے سے ہیں؟ نہیں سر، میرا روزہ آپ کا روزہ نہیں؟ آپ کا بھی نہیں؟ آپ کا بھی نہیں؟ کیوں بھائی؟ اچھا چلیے خیر کوئی بات نہیں. مجھے یہ بتائیے آپ پچھلے 18 سال سے سحری جگا رہے ہیں، تو کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو سحری جگانے کے؟ پورا مہینے میں نہیں ملتے، چاند رات کو ملتے. مجھے ایک مائک دے دیجیے، مائک میں بول رہے ہیں، اس میں بول لیجیے. ہاں آپ بولیے. جو ہر ہو سکے نا، جو تصویر ہے بھائی 500 دے، 200 دے، 300 دے، اللہ تعالیٰ بچوں کی روزی دے دیتا ہے. 1000 1500 2000 2500 اتنا ہو جاتا ہے. 5000 تائی 10000 تائی، بس یہی مہینے دی ہوتی ہے کمائی ساری. اس کے آٹا دانا ہے جڑا نصیب ہے ساڈا وہ مل جاتا. گھیو ہے، لون ہے، مرچ ہے، یہ سارا کچھ دے جائے. اچھا اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ سحری جگانے کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ ڈول رکھتے ہیں دربار، ڈول تے دربار تے غازی تے سرکار کے. اور وہیں رہتے ہیں؟ ہاں جی ادھر رہتے ہیں نیلم کالونی. نیلم کالونی میں. شادی ہو چکی ہے آپ کی؟ نہیں کوئی نہیں ہوئی سر. آپ کی؟ اب تو بھی چھوٹے سے بچے ہو؟ نہیں ہوئی نا؟ اوکے. آپ کی شادی ہوئی؟ ہوئی. کتنے بچے؟ 4 بچے. تو یہ آپ کے بیٹے؟
یہ میرے بھائی کا بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا ہو. اچھا اچھا. اور ماہانہ کتنا بنا لیتے ہیں؟ تو زیادہ 6-7 ہزار 6-7 ہزار روپے ایک آدمی کا یا سب کا اکٹھے ہوتے ہیں نا. اصل میں یہ دربار پر جو ہے نا منقبتیں ہوتی ہیں تو لوگ آتے ہیں، دھمال ہوتی ہے، قوالی ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ کسی سے ڈیمانڈ تو کرتے نہیں، جبکہ ہمارے لوگوں کو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اب دیکھیں دربار پہ جانے والا 3 دے گے 5 دے گے 11 دے گے کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر جو مجبور آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ضرورت مند ہے وہ اس کا خیال نہیں کر رہا ہے. یہ کہاں گئے؟ ہم کھلانے سے منع نہیں کر رہے، لنگر کرنے سے بھی منع نہیں کر رہے، بہت اچھی بات ہے، مگر جو ان کی اصل ضرورت ہے وہ کون پورا کرے گا؟ ان کے بچوں کو تعلیم، ان کا لباس، ان کا گھر کا خرچ وہ کون خیال کرے گا؟ یہ ہمارے لوگوں میں اصل میں کمی ہے، اس سوچ کی کمی ہے جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ سوچ بننی چاہیے ہمارے لوگوں کی. جو اصل ہے اس پر توجہ دیں، نہ کہ ہم فرح پہ توجہ دے کر اپنے مال کا بھی اسراف کریں. آپ دیکھیں نا، اب لوگ درباروں پر آتے ہیں، 500 کی چادریں ہوتی ہیں، یہ کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر جس بزرگ کے دربار پر آپ آئے ہیں اگر کسی غریب کی داد رسی کر کے اس کا اصالے ثواب ان کو کریں گے تو میرے خیال میں ان کو زیادہ اجر پہنچے گا، بلکہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر کریں، اپنی نمود و نمائش کریں. اس سے اچھا یہ کہ آپ کسی غریب کی داد رسی کریں، اس کا غم بانٹیں، اس کا دکھ بانٹیں. اب یہ آپ دیکھیں پورے 30 دن دربار پہ رہتے ہیں تو 3 افراد کہہ رہے ہیں ہم 7 سے 8 ہزار کماتے ہیں. اب آپ اور میں خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا 7 سے 8 ہزار روپے میں کیا گزارا ہوتا ہو. یہ المیہ ان لوگوں کے لیے جو مزاروں پہ تو جاتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں، مگر جو وہاں کی خدمت گزار ہیں، جو ضرورت مند ہے ان کا. ہفتے کی رات 8 بجے صرف جیو پر. رمضان رمضان پہچان ہے رمضان. Once again, Ji, let's say hello to one more time Hakeem Sajid Sahab, Dr. Rabia, of course Ibrahim Khan and Mufti Asif Saeed Sahab. اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں رمضان کی تو ایک ایشو آ جاتا ہے نیوٹریشن کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ مجھے بھوک بہت لگتی ہے، مجھے کمزوری بہت ہو جاتی ہے. صحیح ہے، درست ہے؟ ہاں، آئی تھنک کچھ لوگوں کو خوف بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فزیکلی وہ ویک ہو جائیں گے، یا جیسے جن کو گیسٹرائٹس کا پرابلم ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے. بہت دفعہ ڈائبٹک پیشنٹ اس چیز کو، لیکن ہر چیز مینیج ہو سکتی ہے اگر آپ نے پہلے سے اپنے نیوٹریشنسٹ کے ساتھ یا ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی ہے. اب میڈیسن اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ بہت ساری ڈرگز او ڈی آ گئی ہیں. او ڈی کا مطلب ہوتا ہے ونس اے ڈے آپ نے لینی ہے اور آپ کی وہ 24 آورس کے لیے کام کرے گی. وہ پہلے ہوتا تھا، ایون اب اینٹی بایوٹکس ایسے آ گئے ہیں جو آپ نے 24 آورس میں ایک دفعہ لینا ہوتا ہے. تو وہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا گلا خراب ہے اور وہ اینٹی بایوٹک لینا چاہتا ہے تو کہتے ہیں جی مجھے تو تھرائس اے ڈے لینا ہے، میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. تو نہیں، اب ایسا نہیں ہے، بہت سمپل ہے، بہت ایزی ہے. صاحبہ کے ساتھ ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے. اسلام نے بھی اجازت دی ہے مگر اس کا عذر بیان کیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر کے اندر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے. ایسا مرض کہ جس کا خوف ہو کہ وہ بڑھ جائے گا اگر میں روزہ رکھوں گا، جیسے ہارٹ پیشنٹ ہے، دیگر جو کڈنی پیشنٹ ہے، اگر کڈنی پیشنٹ کا واٹر، کیونکہ ان کا پانی بہت ہوتا ہے، کسی کو زیادہ پینا ہوتا ہے، کسی کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ ترک بھی کر سکتے ہیں. وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر ان کا ڈاکٹر مناسب سمجھتا ہے. مطلب دیکھیے وہی بات ہے کہ جیسے یہ ایکسپلین ہی میرے پاس بہت دفعہ لیڈیز پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم پریگننٹ ہیں، ہم روزہ رکھیں یا نہیں، ہم لیکٹیٹنگ مدرز ہیں، ہم رکھیں یا نہیں. دیکھیں آپ کو سہولت دی گئی ہے، اگر آپ ایزیلی، کیونکہ اگر آپ کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کی نیڈ ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو بھوکا رکھیں یا آپ لیکٹیٹنگ مدر. قرآن سے دلیل دی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ درست کہہ رہی ہیں کہ قرآن نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ مریض ہیں، مرض بڑھنے کا خطرہ ہے تو آپ دفعہ فیملی کا پریشر ہوتا ہے، لوگوں کا پریشر ہوتا ہے اور ہم عورت کی صحت نہیں دیکھ رہے ہوتے. بہانہ کر لیں. بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا اس سے شاید تھوڑے سے ہم الگ چلے گئے. آپ کا سوال یہ تھا کہ لوگ، مطلب آپ لوگوں کو کہا تھا بیماروں کی بات نہیں کی تھی. بیمار کے لیے ظاہر ایگزمپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم اگر بیمار ہو، جیسے بھی انہوں نے کوٹ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 شاید، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ کا جو سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ لوگ، یعنی ایک عام معاشرے میں لوگ جو زندہ لوگ ہیں، جو بیمار نہیں ہیں، جو بیمار نہیں ہیں لیکن یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یا تو کمزور ہو جائیں گے یا ہم رکھ نہیں سکتے روزہ، تو ان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. وہ کر سکتے ہیں، وہ اگر کرنا چاہیں تو. یہاں اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے
وہ اتنا عام دنوں میں جتنا وہ کھاتے ہیں اتنا ہی اس میں کھا لیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ٹائم لمٹ کر لیں اور اپنے اندر ایک اسپرچولیٹی پیدا کریں اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں اور نیت کریں. کوئی وجہ نہیں کہ ایک نحیف انسان بھی ایڈکشن کرتے ہیں. ایک سیکنڈ معذرت، کوئی وجہ نہیں کہ کوئی نحیف انسان بھی روزہ نہ رکھ سکے. یہ ہماری نیت کے اوپر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم نے اپنے پر سوار کر لیا کہ نہیں جی مجھے یہ ہو جائے گا، یہ تو ساری چیزیں بیماروں کے لیے تو الگ ہے. حکمت میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا خمیرہ ہے کہ صبح کھاؤ تو شام تک بھوک نہ لگے؟ نہیں دیکھیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایسی چیزیں کوئی بنا دی جائیں کہ خالی خمیرہ کھا کے آپ گزارا کر لیں. بہت سارے لوگوں کے لیے ایسا ممکن نہیں. تو اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک اسٹیٹمنٹ سب کے لیے نہیں ہے. حکمت میں شوگر کا کیا علاج ہے؟ کیونکہ خمیرہ جب بھی انسان کھاتا ہے وہ جنموں تک میٹھا رہتا ہے. مطلب اکثر خمیرے جو ایکچولی میں سچ بتا رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مطلب آپ دیکھیے آپ خمیرے کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے؟ میری خالہ کے پاس بہت سارے خمیرے ہوا کرتے تھے اور اس کی سب سے بڑی پہچان کی چونٹیوں کی ایک قطار ہے جو فالو کرتی ہے. میں بولتا ہوں دس از واٹ اٹ از. اٹس ناٹ گڈ اور اٹس ناٹ بیڈ، اٹس سم تھنگ دیٹس ریئل. اٹس ویری ویری ٹرو. بالکل جی بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ شوگر یا ڈائبٹیز کی یا ذیابیطیز کی علامات کیا ہیں تو اس میں آپ کو میٹھا کھانا نہیں ملے گا. ورنہ اگر میٹھا کھانا ہوتا تو مٹھائیاں اور یہ ہمارے ہر نیاز پر مٹھائی ہوتی ہے تو سارے کے سارے شوگر لے کے گھوم رہے ہوتے. وہ کرائیٹیریا دوسرا ہے. وہ کرائیٹیریا دوسرا ہے یہ جو شوگر کی ہو جائے. لیکن یہ کہ خمیرے سے، ہاں شوگر کا مریض اگر خمیرہ کھائے گا تو اس کو پرابلم ہے. لیکن اگر وہ کسی حکیم کے پاس آ جائے گا تو حکیم کو اتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا اس کے بعد کسی کا برا نہ سوچے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، کسی کا برا نہ سوچے. ہوا کیا، ہمارا ایک دوست ہے تو ان کی مدر شوگر کی پیشنٹ ہے، ان کے فادر جو ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. تو ایک بڑے اچھے آدمی، ان کے ساتھ بیٹھ کے اکثر ہمارا مذاق ہوتا ہے. تو ایک دن ہم لوگ ان کے گھر میں رات کو بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے تو کہنے لگے یار تمہارے آنٹی نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی. میں نے کہا جی وہ کیسے تباہ کر کے؟ کہ لگے یار مجھے 11 سال سے شوگر ہے، بچے چھٹیوں میں سوات مری گئے ہوئے تھے، اب میں نے اس گرمیوں میں انہیں خوب آم کھلائے یہ سوچ کے کہ انہیں بھی شوگر ہو جائے گی. کہنے لگے انہیں تو نہیں ہوئی، ہماری بڑھ گئی. تو وہی ڈاکٹر صاحب والی بات ہے، جس کو نہیں ہوگی تو ہو جائے گی. ہنا کی ٹیلی فون کال ہے. السلام علیکم ہنا. وعلیکم السلام طاہر. میں نے اس لیے کال کیا آپ کو کہ ایک تو پچھلے دنوں میں نے فرائیڈے کو آپ کا پروگرام دیکھا اور پورے ویک ہی دیکھ رہی تھی. تو آپ نے بہت اچھا شو کیا اور وہ بہت اچھا آپ کا پروگرام تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا. دوسرا یہ کہ آج آپ نے کہا کہ جن کی شادی کو 25 سال ہو گئے ہوں، تو میری شادی 84 میں ہوئی تھی اور 28 سال ہونے والا ہے. اب میں نے یہ کہا تھا کہ جن کی شادی ہو ایگزیکٹلی 25 سال ہوئے ہیں. 20 ہاں ایگزیکٹلی. لیکن چلیں آپ کی ہنسی بہت اچھی ہے بھائی، دے رہے ہیں ہم آپ کو. دے سکتے ہیں، چاروں سے ووٹ لے لیتے ہیں. حکیم صاحب دے دیں. جی دے دیں. ڈاکٹر صاحبہ ابراہیم بالکل. لیکن پھر ایک بات ہے، پھر ایسے نہیں ہم دیں گے، ہم آپ کو کچھ پھر واقعی تحفے دیں گے. پھر ہم آپ کو 28 سال آپ سیلیبریٹ کریں. آج آپ کی شادی کی سالگرہ ہے؟ نہیں جی آج نہیں ہے، میری شادی کی سالگرہ 22 جولائی کو تھی. 22 جولائی کو تھی. تو آپ دیکھیے، میں آپ کو اپنی فیوریٹ ایک ٹی شرٹ دینے جا رہا ہوں آپ کے ہسبینڈ کے لیے. پہنتے ہیں وہ؟ جی بالکل. اچھا تو یہ آپ ٹی شرٹ لے لیجیے ہماری طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو سعید غنی کا یہ والی جو باسکٹ ہے یہ دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور چاہیے کچھ یا بس اور چاہیے؟ نہیں تھینک یو سو مچ. روزہ قناعت سکھاتا ہے اور آپ نے قناعت کا مظاہرہ کیا. آف کورس. تو تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ. لیکن ہم آپ کو 2 افطار واؤچرز بھی دینے جا رہے ہیں پورٹ گرانڈ کی طرف سے. سو میک شیور کہ آپ اس کو بھی انجوائے کریں. سو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ کی شادی کو 28 سال گزر گئے. سو ابراہیم جب تم شادی کرو گے تو کیسی لڑکی کیسی ہونی چاہیے تمہارے لیے؟ obviously جیسے she should be practicing اسلام جسے اچھی طرح پریکٹس ہونا چاہیے اور she should be educated کیونکہ مناسبت بھی ہونی چاہیے. تو عمر کی اور شکل کی کوئی قید نہیں ہے. عمر obviously عمر اور شکل کی بھی جو ہے اچھی ہونی چاہیے. یہ تو ایسی بات نہیں ہے نا کہ مطلب اچھی عمر سے کیا مراد ہے؟ جیسے میری عمر کے تھوڑا سا جو ہے 1-2 سال کا فرق ہو. بڑی یا چھوٹی؟
چھوٹی یا بڑی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، اٹس اوکے، اتنا بھی قید نہیں ہے. ہاں اتنا بھی قید نہیں. ہاں رنگ اور اسلام نے بھی حسن دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ آپ حسن بھی دیکھیں. حدیث مبارکہ ہے اس کے اوپر کہ نکاح کے جب پیغام اس ایک بات پہ تو پورا پاکستان ایسا عمل کرتا ہے، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور حکمت میں تو خاص طور پہ خدا نہ کرے کسی حکیم کے حوالے کوئی ہو جائے، آپ سوچ کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. طریقے بھی مختلف نکالے ہوئے ہیں. پردہ لگاتے ہیں، اوٹ میں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. anyway, so مجھے ویسے یہ فاسٹنگ کی بات کافی عجیب سی لگی کیونکہ یو کے میں 18 گھنٹے کا روزہ ہے. تو ادھر اگر لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں تو یو کے میں تو آ کر بالکل پچھتا جائے گا. لیکن بات سنو، ایک بات بتاؤ، یہ خامہ خام ہے نا، ہم پاکستانی جب باہر جا کے رہتے ہیں بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ مٹی سے رشتہ کیا ہے. یو کے اندر بجلی نہیں جاتی، یو کے اندر موسم اتنا شدید نہیں، یو کے اندر گیس شارٹ نہیں ہوتی. آپ کو بتاؤ، اور بندہ شارٹ نہیں ہوتا. یو کے اندر آپ بسوں کی چھتوں پہ سفر نہیں کرتے، یو کے اندر آپ بجلی کا بل دینے کے لیے لائن نہیں لگاتے، یو کے اندر آپ حکیم نہیں ہوتے اور حیران نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کب پوچھو گے میری باری کب آئے گی. یو کے اندر یہ کچھ نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، یو کے میں بریک بھی نہیں آتا، بلکہ یو کے کی وجہ سے اکثر ہمیں بریک لینا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں. جب کوئی پاکستان کی بات کرے گا تو میں تو آؤں گا جی، میں تو میرے لوگوں کی بات ہے. یہ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے. بریک کے بعد اگر آپ یہ شرٹ جیتنا چاہتے ہیں، واؤچر جیتنا چاہتے ہیں، سعید غنی کا گفٹ ہیمپر جیتنا چاہتے ہیں، اور ان سے قوالی سننا چاہتے ہیں، یا ہمیں کچھ سنانا چاہتے ہیں، کھری سنانا چاہتے ہیں، پلیز گیو اس اے کال. اور روزوں میں غصہ نکالیے جتنا ہم پہ مجھ پہ نکال لیجیے. میں پنچنگ بیگ ہوں آپ کا. 03210342207514 کال کرنے کا نمبر. چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جی السلام علیکم. میرے نیفیو ہیں جو بیٹھ کے اس وقت شو دیکھ رہے ہیں، اینڈ میں ان کی پکچر جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. اینڈ آئی تھنک میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیٹ می جسٹ سی. اگر اس پہ کیمرہ کلوز کر لیں تو آئی تھنک میں اگر اس پہ کین یو سی اٹ نظر آ رہا ہے؟ آ گیا؟ Yeah, of course. Thank you very much. That's Ayan. جی، اور میری اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے، اسکریچ لگا ہوا. That's besides the point. پلیز مجھے موبائل دے دیجیے، جس نے بھی مجھے دینا ہے پلیز ایک مجھے تحفہ دے دیجیے موبائل کا. I'd accept cash also. But anyway, coming back to you guys, tell me. ہم نے بھی رمضان کی بات کی ہے، آپ کی شرٹس کی بات کی ہے، designmolvi.com کی بات کی ہے. اگر اس میں مزید لوگ شریک ہونا چاہیں تو آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جیسے ہماری تو فیس بک پہ 1 ملین لوگ ہم لوگ ریچ کرتے ہیں پر ویک، اور ادھر بہت زیادہ اکثریت پاکستانی ہیں جو انوالو ہونا چاہتے ہیں، پیشنیٹ ہے اس چیز کے بارے میں. جیسے اور دنیا کے اندر ہر جگہ سے سب سے زیادہ پاکستانی اس چیز میں زیادہ ایکسیپٹنگ ہے اس چیز کے. تو آپ کو کوئی آئیڈیاز ہوں، یہ جو ڈیزائنز ہیں کچھ ہمارے ہیں، کچھ ہے ہمارے شورا کی ٹیم کے ہیں، کچھ اور جو فینس ہیں ہمارے وہ دیتے ہیں. یہ میرے جو ہے ایک 8 سال کا بچہ تھا، اس نے دی تھی یہ مائی فیتھ مائی وائس اسلام مائی چوائس. تو آپ اگر کوئی آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس، ہم کو دیں، مشورہ ہے آپ بتائیں ہم کو، کیونکہ دس از دعویٰ پروجیکٹ، ہم لوگ سارے اس کے اندر جو ہے شریک ہیں اسلام کو پریزنٹ کرنے کے لیے. تو آپ کی جو ہے بالکل جو بھی آئیڈیاز ہیں آپ بتائیں ہم کو. اچھا، ہمارے پاس حمیرہ کی ایک کال ہے کراچی سے. لیٹس ٹاک ٹو ہر. السلام علیکم حمیرہ. وعلیکم السلام. ساحل بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ بہت رمضان مبارک. اتنی مشکل سے آپ کی کال ملی ہے ساحل بھائی، اتنا تو ستاری کو بھی کال ملانا مشکل ہی ہوگا. نہیں بہت مشکل ہے ان کو کال ملانا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں استخارہ کرانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں نا ٹینشن بہت رہتی ہے. اچھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور ترقی نہیں ہو رہی کسی بھی طرح کی. نا جیسے جاب ہو تو وہ 1 مہینے بعد ہٹ جاتی ہے، مسئلے رہتے ہیں. کیا نام ہے والد صاحب کا؟ میرے والد کا نام ہے غیاث علی. ان کی امی کا نام؟ امی کا نام ہے امیر جہاں. دادی کا نا؟ دادی کا. ہاں امیر جہاں. جنات کا خلل ہے ان کے گھر. جنات کا خلل ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. میری بات پہلے سن لیجئے.
سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, ہو سکے تو روزانہ ایک بار پڑھیں, نہیں تو 3 دن میں ایک بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے سب گھر والوں کو پلائیں اور گھر میں چھینٹا بھی ماریں, انشاءاللہ عزوجل بہتر ہو جائے گا. نماز کی پابندی رکھیں. اصل چیز یہ کہ ہم نماز سے دور ہیں, عبادتوں سے دور ہیں, جب یہ شیاطین ہم پر غالب آ جاتے ہیں. اگر نماز پڑھیں گے, پاک رہیں گے, وضو میں رہیں, باطہارت رہیں, تو انشاءاللہ عزوجل ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. چلیے جی, بہت بہت شکریہ. مزید کوئی سوال کریں گے آپ؟ بھائی میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ مجھے افطار اور ڈنر کا وہ چاہیے, وہ چاہیے, واؤچر چاہیے. کیوں چاہیے آپ کو؟ کیونکہ مجھے افطار کرنا ہے فیملی کے ساتھ باہر. یار یہ تو ایک نا, اب جب امی کا نام لیتے ہیں نا تو میں بالکل ختم ہو جاتا ہوں, بالکل ختم ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, دے دیا آپ کو. بلکہ ایک کام کرتے ہیں, آپ کو افطار واؤچر بھی دے رہا ہوں میں, اور سعید غنی کی طرف سے جو باسکٹ ہے یہ بھی آپ کو دے رہے ہیں, اور آپ کے گھر ہم لوگ چوڑیوں کی عیدی بھی بھجوا رہے ہیں. کتنی بہنیں ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو. ہم لوگ فیملی ممبر 7 ہیں. نہیں, بہنیں کتنی ہیں آپ کی؟ ہم 4 سسٹرز ہیں اونلی. 4 سسٹرز ہیں. اور آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ میرے فادر جو ہے وہ ریٹائر ہے, مطلب جاب کرتے تھے لیکن اب ریٹائر ہو گئے. اچھا, اوکے. اور آپ کی مدر کچھ کرتی ہیں, آپ کے بھائی کچھ کرتے ہیں؟ ہاں, میری مدر جو ہے وہ ٹیچر ہے گورنمنٹ. اوکے اوکے. اور آپ کے بھائی؟ بھائی نہیں ہے کوئی, اونلی 4 سسٹرز ہیں. بھائی یو ڈونٹ ہیو اے بردر؟ آپ ہے نا میرے بھائی کا کہ نہیں ہے؟ ایک کام کرتے ہیں, دیکھیں یوں کرتے ہیں کہ آپ کو 4 جوڑے عید کے ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں, اور ساتھ میں چوڑیاں دے رہے ہیں, ساتھ میں سعید غنی کی باسکٹ دے رہے ہیں. انفیکٹ ایک نہیں دے رہے, 2 باسکٹس دے رہے ہیں آپ کو, اور آپ کی پوری فیملی کو, ایک کو بھی نہیں, پوری فیملی کو ہم لوگ افطار واؤچرز دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. نو پرابلم ہمارا, نو پرابلم. ٹیک کیئر آف یور سیلف, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. رمضان ایسا ہی مہینہ ہے, رمضان ایسا ہی مہینہ ہے. سر, اگر کسی شخص کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہو تو ایسی کون سی غذائیں وہ استعمال کر سکتا ہے جس سے روزہ قدر آسانی سے گزرے؟ بہت ٹیکنیکل, بہت سیدھا, بہت نارمل سا, کوئی فلسفیکل سوال نہیں. کیا ایسی چیزیں سحری میں کھائی جائیں سحری میں کہ سہارا مل جائے؟ جی, سہارا مل جائے. بہتر یہ ہے کہ سحر نارملی سبھی بتاتے ہیں کھجور جو ہے وہ بہت قوت بخش ہوتی ہے سحری میں. جی, کھجور اور دودھ کا استعمال کیا جائے اور لائٹ ڈائٹ لی جائے. خاص طور سے اگر لوکی کا, وہ آپ اس پوچھ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں, ورنہ میں تو کہتا ہوں آپ جو چاہیں کھائیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. لیکن اس کے لیے اسپیشلی جن کو پرابلم ہے, ریزن اس لیے پوچھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو واقعی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی, اور وہ بیچارے رکھنا چاہتے ہیں روزہ لیکن ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. وہ رکھ سکتے ہیں. کھجور اور دودھ کا استعمال کریں, اور لوکی استعمال کریں. لوکی کا حلوہ؟ لوکی کا حلوہ نہیں, سبزی, لوکی کی سبزی. لوکی کی سبزی, اوکے. وہ روٹی کے ساتھ زود ہضم بھی ہے اور اس میں قوت بھی بہت زیادہ ہے. اچھا, اوکے. قوت بس بھی ہے, وہ خاصی دیر تک اس کی کیلریز ہوں گی, برنز ہونے میں ٹائم لگے گا. اچھا, ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, السرز ہے. کچھ لوگوں کو السرز کی شکایت ہے, اور اگر وہ بہت زیادہ بھوکے رہیں تو ان کا السر جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, غصہ بھی آتا ہے. وہ تو ایگزمپشن ہے نا سر, بیمار ہیں ان کے لیے تو اس کے لیے ایسا نہیں. بہت سارے لوگ السرز کے پیشنٹ جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ اس میں شاید تھوڑا سا ان کو محنت کرنی ہوگی. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک کیلا, ٹھیک ہے, جلیبی, اسپغول کی بھوسی, ٹھیک ہے. 3 چیزیں لے کر میش کر لیں, ایک ساتھ مکس کر لیں, اور اس کو دودھ میں باہم ملا لیں. اوکے. جو تھوڑا بہت ان کو کھانا ہے, جو ان کی خواہش ہے, وہ کھانا کھا لیں, نارمل کھانا. اس کے بعد آخر میں یعنی سارا معاملات کرنے کے بعد اس کو کھا لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ روزہ بہت آسانی سے گزار سکتے ہیں. بہت. آپ بتائیے. اگر السر کی شکایت ہے تو پی پی آئی ڈرگز آتی ہیں بہت ساری, اس کی اب رینج ہے. اگین جیسے میں نے کہا کہ او ڈی ڈرگ بھی ہے جو سارا دن میں آپ نے ایک کھانی ہوتی ہے, وہ یا آپ سحری سٹارٹ کرنے سے پہلے یا افطار میں, جیسے آپ نے کھجور اور پانی سے روزہ کھول لیا تو آپ ایک کیپسول لے سکتے ہیں, اینڈ یو کین, آپ 24 آورز گزار سکتے ہیں. انف ڈوز ہوتا ہے, وہ آپ کو ایسڈ نہیں بننے دیتا. وہ ایسڈ نہیں بننے دیتا, تو آپ کا روزہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے آرام سے. اوکے اوکے. اچھا, آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ اس کے متعلق نہیں ہے, یہ کر رہا تھا. غصے کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ غصے کو کنٹرول آپ جو ہے, جیسے حدیث کے اندر تو ہے نا کہ آپ جیسے غصہ آئے تو آپ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں, اور یا وضو کر لیں. بالکل. ہمارے پاس ایک جو ہے ڈیزائن بھی ہے بلکہ, فاسٹنگ اینڈ ناٹ فیوریس. جیسے فاسٹ اینڈ فیوریس کی مووی نکلی تھی نا, اس کے فاسٹنگ اینڈ ناٹ فیوریس, کیونکہ ہمارا مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ وہ غصہ جلدی آ جاتا ہے. تو رمضان کے اندر اسپیشلی اگر ہم لوگ پریکٹس کریں اس مینٹیلٹی کے اوپر تو ہم لوگ غصہ نہیں آئے گا. پھر مفتی صاحب ایک سوال آپ سے, اس کے بعد میں آپ کی طرف آ جاؤں گا اور ہم شو کو وائنڈ اپ کریں گے. یہ سوال میں نے آپ کے لیے اسپیشلی بچا کے رکھا تھا ایٹ دی اینڈ کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا.
पिछले दिनों जो वाक़यात हुए हैं कल और परसों के दरमियान के बच्चों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद, इस्लाम की रोशनी में आप कैसे बच्चों की तरबियत को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सबको पता है खुदकुशी हराम है, इस्लाम ने मना किया है, मगर इसमें वालिदैन की बहुत बड़ी एक गलती है काफ़ी हद तक कि वो बच्चों को इतना प्रेशरलाइज करते हैं कि आपने रिज़ल्ट ऐसा लेकर आना है, आपने टॉप करना है, आपने इतने नंबर लेने हैं, ये लेने। उससे बच्चे क्या होते हैं कि परेशान हो जाते हैं, नफसियाती तौर पर प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये काम होता है। एक ये, दूसरी चीज़ है कि बच्चों के अंदर आप ये शऊर पैदा करें कि आपके अंदर मज़ीद सलाहियत है, उनकी सलाहियतों को उभारें, उनको शौक़ दिलाएं पढ़ने का। अगर बिलफर्ज वो पीछे रह गए, उनको प्रेशर देने के बजाय आप उनकी हिम्मत हौसला अफजाई करेंगे तो वो आगे चल पाएंगे। और उनको ये भी बताएं कि हम एक मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान की खुदकुशी हमारे इस्लाम के अंदर हराम है, और ये जान अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल करना भी हम पर लाज़िम है। इस तरह से अगर आप बच्चों की वजह से इसे हराम करार दे, क्योंकि ये नेमत है ना, तुम ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे हर नेमत के बारे में उस दिन सवाल किया जाएगा। और जिंदगी सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत से बड़ी। मुफ्ती साहब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू इब्राहिम, वंडरफुल मीटिंग यू, वंडरफुल मेरी, और तुम्हारे जो शर्ट्स हैं उनको हम कल भी देंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। हकीम साहब, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, आपसे तो कल मुलाकात हुई रही है। और आपकी तरफ आते हैं, सबसे पहले तो आपके फादर के बारे में, अली मोहम्मद ताजी साहब के बारे में। उन्होंने जितना प्यार, जितनी मोहब्बतें हमें दी हैं, हम सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और उसके बाद आप इस वक्त हमें क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने हम्द बारी ताला पेश करी, उसके बाद सरकार की नात रसूल मकबूल, और जहाँ निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का जिक्र ना हो वो महफिल अधूरी रहती है। तो मैं अमीर खुसरो की एक मार्फत का कलाम पेश कर रहा हूँ, मनकबत, तो ये आपके साथ। राग ऐमन में है। रे गरे मामा गरे सा सानी नी धनी रे सा, अपनी छब बनाई के सो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई, जब छब देगी पीहू की, जब छब दे वेलकम बैक। एक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम थोड़े से ऑफ एयर हो गए थे। आइए कवाली की तरफ दोबारा चलते हैं। मेरी तरफ से खुदा हाफिज एंड इट्स ऑल योर्स। अपनी छब बनाई के सो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना, सैया ने मुझसे नैना, बलमा ने मुझसे नहना मिला के, छाप तिलक नैना मिला के, सैना चला के, नैना मिला के सैना
चला के बात अधम कह दी नीरे नैना मिला के हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी पैया